अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू बायोइन्फॉर्मेटिक विद एमके। और आज हम एक बहुत स्पेशल टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिस बेस पे हमारी चैनल यूट्यूब चैनल जो है ओपन हुआ है और उसका नाम है बायोइन्फॉर्मेटिक विद एमके। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ के हमारे पास जो ये लोग बायोइन्फॉर्मेटिक्स स्टडी करते हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक में इंटरेस्टेड है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स डिपार्टमेंट में है या बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट ये से होते हैं कि उनको ये डीपली पता नहीं होता कि हमारे पास बायोइन्फॉर्मेटिक क्या चीज़ है या हम ये खुद क्यों स्टडी कर रहे हैं, उसके आगे फ्यूचर प्लान क्या है, उसमें जो हमें कब कौन कौन सी जो है हेल्प दे सकती है। तो इस वीडियो में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स हमारे क्या चीज़ है, कंपेरिजन की कौन कौन से कम्बिनेशन किस सब्जेक्ट्स की है ये पढ़ेंगे। वो है बायोइन्फॉर्मेटिक नेसेसरी कि हमारे पास जो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है वो ज़रूरी है कि नहीं है। गोल ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स की हमारे पास बायोइन्फॉर्मेटिक्स की कौन कौन से गोल्स हैं या हमारे पास बायोइन्फॉर्मेटिक्स के आगे क्या करना चाहते हैं। फील्ड ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की कौन कौन सी फील्ड्स है उस फील्ड के बारे में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स बहुत सारे फील्ड्स है हमारे पास, वो भी डिस्कस करेंगे। वेयर बायोइन्फॉर्मेटिक्स हेल्प, हमारे पास बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है वो हमें कहाँ हेल्प देती है और किस चीज़ पे जो है वो कौन सी काम पे जो है वो हेल्प देती है। उसके बाद है सर्च स्ट्रक्चर ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कि हमारे पास बायोइन्फॉर्मेटिक्स किस उसका स्ट्रक्चर कैसे है, क्या चीज़ उसमें हम स्टडी करेंगे। तो इंशाल्लाह ये सब हम पढ़ेंगे स्लाइड शेयर के थ्रू। हमें अपनी स्क्रीन पे आए तो सबसे पहले हमारा टॉपिक जो है वो है व्हाट इज़ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कि हमारे पास बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या चीज़ है। सो द मैरिज बिटवीन कंप्यूटर साइंस एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसका जो आप ये एक वर्ड जो है मैरिज का वर्ड जो आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो कंप्यूटर है और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो जो एक दूसरे के साथ उसने शादी की है। इसका कम्बिनेशन है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का। जो मेन सब्जेक्ट्स है वो हमारे पास कंप्यूटर साइंस है और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। The algorithm and techniques of computer science are being used to solve problem faced by molecular biologists. हमारे पास जो कंप्यूटर साइंस की जो टेक्निक्स हैं वो टेक्निक्स जो कंप्यूटर साइंस में वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं ह्यूमन बॉडीज़ में या हमारे पास जो है जितने भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं उसको फेस करते हैं कंप्यूटर साइंस के थ्रू जो है उस प्रॉब्लम को फिर क्या सॉल्व करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अप्लाइड टू बी अ मैनेजमेंट एंड एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डेटा, storage and analysis of the two important function बायोइन्फॉर्मेटिक टूल बिल्ट। हमारे पास अब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसकी जो डेटा बायोलॉजिकल डेटा है उसमें वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेटा को एनालाइज करते हैं फिर उसको स्टोर करते हैं। यही जो है हमारे पास जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के फंक्शंस है जो फिर उसको क्या कहती है बायोइन्फॉर्मेटिक्स को जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें हमारे पास जो है उसके टूल्स जो है कंप्यूटर साइंस के साथ उसका बायोइन्फॉर्मेटिक्स के टूल जो है वो भी साथ बिल्ट हुई है और बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल के हिसाब से हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मतलब The mathematical statistical computing methods that aim to solve biological problem using DNA, amino acid sequence and related information. जैसे कि मैंने पहले बताया इसी तरह यह भी जो मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग जो मेथड्स है उसका ये एम्स है ताकि वो बायोलॉजिकली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, चाहे वो डेटा हमारे पास डीएनए का हो, डीएनए का यूज़ हो या अमीनो एसिड्स का हो या उसका सीक्वेंस का हो या उसके रिलेटेड कोई भी फंक्शन हमारे पास अगर बायोलॉजी में हो तो उसको हम उठा के मैथमेटिकली या स्टैटिस्टिकली कंप्यूटर के थ्रू जो हमें उसको जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उसमें आती हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। अब कौन से प्रॉब्लम्स आती है वो हम आगे पढ़ेंगे। इस पिक्चर अगर आपको देखें तो सबसे पहले हमारे पास इसमें आते हैं बायोलॉजी, फिर उसके बाद है कंप्यूटर साइंस, उसके बाद है केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स। तो ये मिल के हमारे पास क्या बनते हैं, इससे कंप्यूटर बनते हैं। बेसिकली हमारे पास जो इसमें और सब्जेक्ट्स भी इन्वॉल्व है जैसा बायोकेमिस्ट्री है, हमारे पास मैथ्स है और इंजीनियरिंग भी साथ में है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट और भी कम्बिनेशन है। लेकिन ये जो ये सब सब्जेक्ट्स है ये बेसिकली हमारे पास जो सब्जेक्ट है जिससे बायोइन्फॉर्मेटिक्स बना है। नाउ द सेकंड टॉपिक इज़ व्हाई बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज नेसेसरी। हमारे पास जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है वो ज़रूरी क्यों है।
The need of bioinformatics has arisen from the recent explosion of publicly available genomic information. ہمارے پاس bioinformatics اس لیے ضروری ہے تاکہ آج کل جو جینوم کا جو ڈیٹا ہمارے پاس لیبوں میں پڑا ہے، ٹولز ڈیٹا بیسز میں پڑا ہے، وہ ڈیٹا سے ہم بہت سارے پرابلمس کو اور ہم سالو کر سکتے ہیں، لوگوں کو دکھا سکتے ہیں. اس لیے ہمارے پاس جو ہے وہ بایوانفارمیٹکس ضروری ہے. سچ از ریزلٹنگ فرام دا ہیومن جینوم پروجیکٹ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو ہیومن جینوم پروجیکٹ جو ہے وہ 2003 میں کمپلیٹ ہوا تھا. تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہمارے پاس ہیومن جینوم میں کتنے جو سیکوینس کتنے ہیں، اس میں جینز کتنے ہیں، اس میں پروٹینز کتنے ہیں، اس میں لارجسٹ پروٹین کون سا ہے، لارجسٹ جین کون سا ہے. تو یہ سارے ہیومن جینوم پروجیکٹ میں ہی ہوا تھا، اور وہ کس کے تھرو ہوا تھا؟ بایوانفارمیٹکس کے تھرو ہوا تھا. تو اس لیے ہمارے پاس جو ہے بایوانفارمیٹکس جو ہے یہ بہت ضروری ہے. گین بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف جین انالیسس، ٹیکسانومی اینڈ ایوولوشن. ایوولوشن جو ہے ہمارے پاس، اور یہ بہت خاص ٹاپک ہے، جو ہمارے پاس انسسٹر ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس اس کی جو ہمارے پاس ایک طرح کے ہم کہیں کہ ہمارے پاس جو ریلیشن شپس ہے اسپیشیز کے بارے میں، اس کے بارے میں ہم جو ہے بیٹر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، یا جین کی انالیسس کے بارے میں ہم جو ہے اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جین کی انالیسس کیسے کرتے ہیں. The work efficiently on the relational drugs design and reduced the time taken from develop of the drug manually. دیکھیں ہمارے پاس اس کی ہم ایک ایگزامپل دیں گے کہ ہمارے پاس دو ٹائپ آف ڈرگ ڈیزائننگ ہے. ہمارے پاس ایک ہے کنوینشنل ڈرگ ڈیزائنس، اور دوسرے ہے کیڈ، کمپیوٹر ایڈڈ ڈرگ ڈیزائن. جب ہمارے پاس کنوینشنل ڈرگ ڈیزائن پہلے نمبر پہ تھا، اب جو کمپیوٹر ایڈڈ ڈرگ ڈیزائن آیا ہے بایوانفارمیٹکس کی تھرو آیا ہے، تو پہلے ہمارے پاس جو کنوینشنل میتھڈ تھا اس میں تقریباً 25 سال کم از کم جو ہے وہ ایک ڈرگس پریپریشن میں لگتا تھا. اب جو بایوانفارمیٹکس میں ہمارے پاس جو آیا ہے تو اس نے ٹائم ریڈیوس کر دیا ہے، تقریباً 10 سال ہمارے پاس ایک ڈرگ ڈیزائن میں FDA اپروول تک، یہ سارے تک جو ہے ہمارے پاس تقریباً 10 سال لیتے ہیں. مطلب ٹائم بہت کم لیا ہے. بایوانفارمیٹک نے ہمارے لیے کام بہت آسان کیا ہے ایز اے ڈرگ ٹریٹمنٹ کے لیے، تاکہ ہم کسی ڈیزیز کے لیے جلدی سے ڈرگس بنا سکیں. اب ہمارے پاس جو ہے فیلڈ آف بایوانفارمیٹکس ہے. فیلڈ آف بایوانفارمیٹکس کی ان کی کون کون سی فیلڈ ہے، کون کون سی فیلڈ میں انوالو ہے، یا کون کون سی فیلڈ میں یہ کام کرتے ہیں. تو ہمارے پاس سب سے پہلے ہمارے پاس آتے ہیں جی مالیکولر میڈیسنس. مالیکولر میڈیسنس ہمارے پاس جو ہے سب سے پہلے مالیکولر میڈیسنس میں یہ بہت کام کرتے ہیں. جو ہمارے پاس پرسنلائزڈ ڈرگز ہوتے ہیں، پرسنلائزڈ میڈیسن جو ہوتے ہیں، اس میں بھی کام کرتے ہیں. جین تھراپی اگر آپ دیکھیں تو آج کل ہمارے پاس جو موسٹلی کڈنی سٹونز ہوتے ہیں، اس کے ہمارے پاس جو اس کے لیزر تھراپی کرتے ہیں. اس کی اسی طرح جین تھراپی ہو گیا. بہت سارے جو کمپیوٹر آپریشنز جو ہے، جو آپریشن کرتے کمپیوٹر کے تھرو، وہ ساری بایوانفارمیٹکس کے تھرو ہوتے ہیں. ڈرگ ڈیولپمنٹ ہمارے پاس، جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ ہمارے پاس جو ہے ڈرگس ڈیولپمنٹ میں جو ہے وہ بہت اچھی طرح انفارمیشن بھی دیتی ہے. ایک تو ٹائم بہت کم لیتے ہیں، اور ایک جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ بہت اچھی طرح سے ہمیں اس کی جو ہے اگینسٹ کام کرتے ہیں، یا مائکروبل یا وائرس کے خلاف یا بیکٹیریا کے خلاف جو ہے ڈرگ ڈیولپمنٹ میں بہت اچھے کام کرتے ہیں. مائکروبل جینوم اپلیکیشن. مائکروبل جینوم اپلیکیشن میں جو ہم جو مائکرو آرگینزمز ہیں، بیکٹیریا، وائرس یا اور جتنے بھی مائکرو آرگینزم ہیں، اس کے جینوم کے بارے میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں. تو نارملی بہت مشکل ہوتا ہے، بٹ از اے تھرو بایوانفارمیٹکس یہ بہت ایزیلی جو ہے وہ ہوتا ہے، تاکہ اس کو ہمیں اسٹڈی کر سکیں. کراپس امپرومنٹ. ہمارے پاس جو آج کل جو سیڈز ہے اس میں امپرومنٹ کرتے ہیں، فصلوں میں امپرومنٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں اگر فصل میں ہم جو ہے بہت سارے جو SRIs ہیں جو بڑے، جس میں امپرومنٹ کے کلوننگ ہم کرتے ہیں تو وہ بڑے ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہم جو ہے کراپس امپرومنٹ میں بھی جو ہے ہمارے پاس یہ بایوانفارمیٹکس ہیلپ کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہے فارزینک انالیسس آف مائکروبس، بایو ٹیکنالوجی، ایوولوشنل اسٹڈی، بایو ویپن کریشن. بایو ٹیکنالوجی میں بھی ہمیں جو ہے اس میں ہیلپ کرتے ہیں. فارزینک انالیسس مائکروبس میں بھی ایوولوشنل اسٹڈی، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ریلیشن اسپیشیز کے بارے میں ہم جب اسٹڈی کرتے ہیں
کہ ایک اسپیشیز کی دوسرے اسپیشیز کے ساتھ کتنی ریلیشنز ہے، یا ایک پروٹین ہے دوسری پروٹین یا دوسری اسپیشیز کا ان پروٹین کو کتنے ریلیشن شپ ہے، یہ ہم پڑھتے ہیں. پھر اس کے بایو ویپن کریشن ہمارے پاس آتا ہے. بایو ویپن کریشن میں ہم یہ پڑھتے ہیں، فار ایگزامپل ہم ایک پلانٹ سے ٹیشو لیتے ہیں تو کیسے لیں گے، ایکسپیریمنٹ کے لیے. تو بایو ویپن ایک ہمارے پاس ایک گنز ہے، جن گن بھی اسے کہتے ہیں. تو اس کی تھرو ہم جو ہے وہ اس سے ٹیشوز لے سکتے ہیں. بایو انفارمیٹک کی ایریا، ہمارے پاس جو بایو انفارمیٹکس اس کا کی ایریا کیا ہے، میں اس کے فار ایگزامپل ہماری ہم سرچ ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں بھائی کہ ہم جو ہے فاسٹا سیکوینس سے لیتے ہیں، پھر اس کو ڈیٹا بیس میں جو ہے وہ رن کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے اس کی جو ریزلٹس ہے ہمارے پاس اس کی لیتے ہیں. فار ایگزامپل اسٹرکچر آف بایو انفارمیٹک جو ہمارے پاس اسٹرکچر ہے، یہ بایو انفارمیٹکس کے ایک اسٹرکچر جو ہمیں ڈیزائن کیا ہے. اس سب سے پہلے سیکوینس کی انالیسس، سب سے پہلا اسٹیپ جو ہمارے پاس کیا ہے، سیکوینس کی انالیسس کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جی ہمارے پاس 2 نمبر پہ ہمارے پاس ڈیٹا بیسز کو یوز کرتے ہیں. اس سیکوینس کو، اس پروٹین کو، ڈی این اے آر این اے کو جو ہے اس کے انالائز کرتے ہیں، پروسیس کرتے ہیں ڈفرینٹ ڈیٹا بیسز میں. اس کے بعد ہمیں ایک اسٹرکچر ملتا ہے، ایک قسم کے ریزلٹس ملتے ہیں اس جس پروجیکٹ پہ ہم کام کرتے ہیں. تو اس کی رزلٹ ہمیں ملتی ہے بایو انفارمیٹکس میں. تو ہمارے پاس جو کی ایریا تھا، مطلب بایو انفارمیٹکس کو ہم کیسے یوز کریں گے. اسٹرکچر آف بایو انفارمیٹکس، ہمارے پاس جو نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس اس کا اسٹرکچر آف بایو انفارمیٹکس ہے. Reduction of structure from sequence, secondary structure, homology modeling, threading by into 3D structure, 3D prediction. دیکھیے جی ہمارے پاس جو کیمسٹری جو بھی اسٹرکچر میں ہم جب بھی پروٹین کے بارے میں پڑھیں گے تو 3D اسٹرکچر ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ اس کا اسٹرکچر ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں. اس کے بعد اس کے فنکشن تو ڈیسائڈ ہوتے ہیں. اسی طرح اگر بایو انفارمیٹکس نہیں ہو تو ہمارے پاس 3D اسٹرکچر آف پروٹین ہم کبھی بھی ڈیزائن نہیں کر سکتے تھے. تو ہمارے پاس جو کیا کرتے ہیں ہم سب سے پہلے کہ فاسٹا سیکوینس ہم لیتے ہیں ان سی بی آئی سے، یونیپروٹ سے یا انسیمل سے. اس کے بعد ہم ڈفرینٹ ڈیٹا بیسز پہ جیسا سوس ماڈل ہو گیا، آئی ٹریسر ہو گیا اور پیرا 2 ہو گیا، اسی ڈیٹا بیسز کے تھرو ہم اس کی اسٹرکچر کو پریڈکٹ کرتے ہیں. جب پریڈکٹ کرتے ہیں تو ہمیں وہ 3D اسٹرکچر جو ہے وہ دیتے ہیں. انالائز 3D اسٹرکچر، اس 3D اسٹرکچر کو ہم پھر انالائز کرتے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اس میں ڈومینس کتنے ہیں، اس میں جینس کتنے ہیں. اسی طرح یہ ساری چیز ہمیں بایو انفارمیٹک کے تھرو کر سکتے ہیں. اسٹرکچر کمپیریزن الائنمنٹ، ہمارے پاس جو اسٹرکچر کمپیریزن الائنمنٹ جو ہے ہمارے پاس سیکوینس کی جیسے میگا پہ لوگ کرتے ہیں، اس میں اسٹرکچر کی کمپیریزن کرتے ہیں، اس کی الائنمنٹ کرتے ہیں کہ دو اسٹرکچر جو ہے وہ سیم ہے یا نہیں ہے. مالیکولر مشین، مالیکولر ڈائنامکس، پریڈکشن آف مالیکولر انٹریکشن، ڈاکنگ اسٹرکچر، ڈیٹا بیسز. دیکھیے جی بایو انفارمیٹکس میں ہمارے پاس بہت سارے جو ہے کام ہم کر سکتے ہیں. اب سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جی انٹریکشن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک پروٹین کی دوسرے پروٹین کے ساتھ جو انٹریکٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یا کون کون کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہے، یا کس کس کے ساتھ انٹریکشن کر کے وہ اپنا فنکشن پرفارم کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس پھر سے ڈاکنگ ہے. ڈاکنگ میں ہم یہ جو ہے وہ پریڈکٹ کرتے ہیں، فار ایگزامپل ایک بیکٹیریل ڈیزیز ہے ایک باڈیز میں ہے، اس کے لیے ہم ڈرگ ڈیولپمنٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ڈاک کرتے ہیں. جب اس کے ساتھ ڈاک کرتے ہیں تو اس کی جو فنکشن ہے وہ ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں. موسٹلی جو ہے میں کچھ پروٹین ہے جو ریڈیوس ہوئی ہے اس کا فنکشن ہم ایکٹیویٹ کرتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہم ڈاکر کی ایک ٹارگٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ اس میں ڈال دیتے ہیں تو اس کی جو فنکشن ہے وہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس یہ مالیکولر ڈاکنگ جسے ہم کہتے ہیں کسی فنکشن کو ریڈیوس کرنا یا کسی فنکشن کو ایکٹیویٹ کرنا، اسے ہم ڈاکنگ کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے اسٹرکچر آف بایو انفارمیٹکس. میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ہمارے پاس سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ پریڈکشن ہم کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں سیکوینس لیتے ہیں ڈفرینٹ ڈیٹا بیسز ہیں. اس کے بعد اس کے جو 3D اسٹرکچر ہمارے پاس آتے ہیں، اس کے 3D اسٹرکچر کو ہم کیا کرتے ہیں پھر پریڈکٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے اس کے فنکشن ڈیسائیڈ ہوتے ہیں کہ اس کا کیا فنکشن ہے کیا نہیں فنکشن ہے. تو اسی طرح ہر جو بھی صرف پروڈکشن نہیں، جو بھی پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں، جو بھی اسٹڈی آپ کرتے ہیں، تو اس کا سیکوینس کا اسٹرکچر کچھ ایسا ہے کہ آپ جو اسٹارٹ لیں گے آپ سیکوینس سے لیں گے. وی آر وی گوئنگ ٹو ڈسکس ٹوڈے، آج کل ہم بایو انفارمیٹک میں کیا ڈسکس کرتے ہیں. تو سیکوینس سملرٹی کی ہمارے پاس سب سے پہلے ہمارے پاس آئے گی سیکوینس سملرٹی.
میں نے پہلے بھی بتایا کہ سیکوینس سملیرٹی جو ہے آج کل ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس ایک سیکوینس جو ہے دوسرا سیکوینس سے کتنا میچ کرتا ہے کتنا نہیں. جو آج کل ہم نے الحمدللہ بائو انفارمیٹکس میں اتنا جو ہے پڑھے ہے کہ ہمارے پاس ہیومن میں 99% جو ہے وہ ڈی این اے سیم ہے لیکن 1% کیا ڈفرینٹ ہے. تو یہ کس کے تھرو ہمیں معلوم ہوا؟ بائو انفارمیٹکس کے تھرو ہمیں یہ معلوم ہوا. ٹول یوز فار دا سیکوینس سملیرٹی سرچنگ. اور جس کی طرح میں نے بتایا بھی تھا کہ ڈفرینٹ ٹولز یوز ہوتے ہیں تاکہ سیکوینس سملیرٹی کو فائنڈ کر سکے کہ فلانا سیکوینس جو ہے اس کے سیکوینس کے ساتھ کتنے سملر ہے. تو اس کے لیے ہم ڈفرینٹ ٹول یوز کرتے ہیں. دیئر یوزز ان بایولوجی اور ٹو اس ڈیٹا. ہاں یہ اس کے جو یوزز ہے ہمارے پاس بایولوجی میں اس کے یوزز ہے سیکوینس سملیرٹی ڈیٹا بیسز کے یوزز ہے. ڈیٹا بیسز اس کے ہم جو ہے آج کل ہم ایسا ڈفرینٹ ٹائپ آف ڈیٹا بیس اسٹڈی کسی پروٹین یا جن کی جو ہے اسے ہم کوئی اسٹرکچرل انفارمیشن لیتے ہیں تو اس کی ضرورت ہمیں انفارمیشن ملتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس پروٹین کی بائو انفارمیٹکس کی کچھ امپورٹنس ہے کہ ہم بائو انفارمیٹکس کیوں پڑھتے ہیں. ہمارے پاس دیکھیے جی بائو انفارمیٹکس ہماری زندگی میں جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس لیے کہ بائو انفارمیٹکس کے تھرو ہم کوئی بھی جو ہے ہیومن انفارمیشن نہیں لے سکتے. ہیومن انفارمیشن اگر آپ کو لینی ہے کسی پروٹین کے ذریعے کسی جین کے کسی ہیومن سیکوینس کے بارے میں تو یہ سب ہمارے پاس بائو انفارمیٹکس میں ہم کرتے ہیں. تو گائز یہ تھا ویڈیو ہمارے پاس بائو انفارمیٹکس کے بارے میں. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو اچھا لگا ہوگا کہ ویڈیو کیسا تھا. اس کے بعد ہم اس جو ہے بائو انفارمیٹک کے ڈیٹا بیس پہ جو ہے ہم انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے. نیکسٹ جو ہماری ویڈیو ہوگا ضرور دیکھیے گا. لیکچر نمبر 2 جو ہوگا ہمارے پاس جو وہ ہوگا ڈیٹا بیس کے بارے میں کہ ہمارے پاس بائو انفارمیٹکس میں کتنے ڈیٹا بیس ہیں. ایکچولی بہت ہزاروں میں ڈیٹا بیسز ہے لیکن کچھ امپورٹنس وہ ڈیٹا بیس ہم پڑھیں گے جو بیسکلی جو ہے ہم یوز کرتے ہیں یا جو بیسک بائو انفارمیٹیشنز ہیں ان کے لیے جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. تو ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کی دبائیں تاکہ نیو ویڈیو کو آپ کی نوٹیفیکیشن ملے. تھینک یو سو مچ.